अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मुसफ़ नावल की किस्त नंबर 16 मुसफ़ नावल को लिखा है निम्रा अहमद ने। दिन यासमुर्दगी से गुजरने लगे। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती या फरिश्ते की ज़बरदस्ती मजबूर करने पे बाहर लॉन में आती और वहाँ भी गुमसुम ही रहती। फरिश्ते फरिश्ते ही कोई ना कोई बात करके जहन बटा रही होती और ये बातें अमूमन फरिश्ते इससे नहीं करती थी, बल्कि इसकी व्हील चेयर धकेलते हुए कभी क्यारी में गोडी करती माली से मुखातिब होती तो कभी बरामदे का फर्श धोती मुलाजमा से। फरिश्ते अब इतना नहीं बोलती थी जितना पहले बोलती थी। इसका अंदाज पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया था और ये वक़्त का असर था, वो असर जो ना चाहते हुए भी वक़्त हर इंसान पे छोड़ ही जाता है। फरिश्ते ने घर को अच्छे से संभाला हुआ था, गो के हर काम के लिए जुज़ो वक्ती मुलाजमाएँ रखी हुई थी, मगर तमाम इंतज़ाम इसके हाथ में था। इसके बावजूद वो ना किसी पे हुक्म चलाती थी, ना इस घर की प्राइवेसी में दखल देती थी। मुहम्मल मुलाजमों से बात करने के अलावा ज़्यादा कलाम भी ना करती थी, वो भी शदीद ज़रूरत, और तैमूर तो वैसे भी हर शय से चिढ़ा हुआ लड़का था, सो वो इससे मुखातिब नहीं करती थी। वो कभी जो कर लेती तो तैमूर इससे बदतमीज़ी से पेश आता के अलामा मुहम्मल ने नोट किया था कि थोड़ी बदतमीज़ी करके तैमूर चीखने चिल्लाने पे आ जाता था और अगर मज़ीद कुछ कहा जाए तो चीज़ें उठाकर तोड़ फोड़ करने से भी गुरेज ना करता था। रिश्ते बहुत मोहतात तरीके से इस घर में रह रही थी, जैसे इसके जहन में था इसे जल्दी यहाँ से चले जाना है। मुलाजमा बल्कीस ने इसे बताया था कि फरिश्ते अपने पैसों से माहाना राशन की चीज़ें ले आती है, खुसूसन चिकन और गोश्त वो हमेशा खुद ही खरीदती थी। जब हुमायूं को पता चला और इसने फरिश्ते को रोकना चाहा तो फरिश्ते ने साफ कह दिया कि अगर इसने इसे रोका तो वो वापस इसका लैंड चली जाएगी। नतीजन हुमायूं खामोश हो गया। साफ जाहिर था वो इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और शायद इसके जहन में हो कि कहीं कोई इसे मुफ्त खोर न समझ ले। अपनी इज्जत नफ्स और वकार लो इसने हमेशा कायम रखा था। मुहम्मल खुद को इसका ज़ेरे बार समझने लगी थी। हुमायूं से इसकी मुलाकात ना होने के बराबर होती थी। वो कभी दोपहर में घर आता तो कभी रात को। खाना वो अपने कमरे में खाता और फिर वहीं रहता, अक्सर बहुत रात के घर वापस आता। वो इंतज़ार में लाउंज में व्हील चेयर पर लाउंज में बैठी होती। वो आता, सरसरी सा हाल पूछता, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता और वो इसकी पुश्त को नम आँखों से देखती रह जाती। तैमूर दोपहर में स्कूल से आता था। वो खाना डाइनिंग टेबल पर अकेले खाता था। अगर मुहम्मल को इधर बैठे देखता तो फ़ौरन वापस चला जाता। नतीजन बल्कीस इसे इसके कमरे में खाना दे आती। वो जंक फूड खाता था, बर्गर, पनीर के डब्बों से फ्रीज़र और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलूओं से सब्ज़ी वाली टोकरी भरी रहती थी। खाने पीने का वो बहुत शौकीन था। स्कूल से लाए चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स अमूमन खाता नजर आता। शाम को टीवी लाउंज में कार्टून लगाए बैठा रहता। अगर मुहम्मल को आता देखता तो उठकर चला जाता। वो जान ही ना पा रही थी कि वो इतना नाराज किस बात पे है। आखिर इसने क्या ही किया है। इस घर के तीनों मकीन अजनबियों की तरह रह रहे थे और अब वो चौथी अजनबी इनकी अजनबियत बटाने आ गई थी। रिश्ते शाम में मदरसे जाती थी। वो गालबन अब शाम में क्लासेस ले रही थी। मुहम्मल ने एक बार पूछा तो वो उदासी से मुस्कुरा दी थी। सुबह की क्लासेस लेना अस्पताल की वजह से मुमकिन ना था। मुख्तसरन बात आकर वो हिजाब सही करती बाहर निकल गई थी। वो मुहम्मल का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी दवा, मसाज, मफलूज अज़ा की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इस पे मेहनत करना, फिर ग़ज़ा का ख्याल, वो अनथक लगी रहती बिला किसी अजर की तमन्ना किए या एहसान जताई। इस शाम भी फरिश्ते मदरसे गई हुई थी। जब स्याह बादल आसमान पर छाने लगे। हुमायूं तो कभी भी शाम में घर नहीं होता था। तैमूर जाने कहाँ था। वो अपने कमरे से बाहर का मंजर देख रही थी। देखते ही देखते दिन में रात का समा बन गया। बादल जोर से गरजने लगे। मोटी मोटी बूंदें टप टप गिरने लगी। बिजली कड़कती तो एक लम्हे को खौफनाक सी रोशनी बिखर जाती। इस बारिश से पहले कभी नहीं डर लगता था, मगर आज लग रहा था। हुमायूं नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थी। इसे लगा वो अकेली है, तन्हा है। बिजली बार बार कड़क रही थी, साथ ही इसकी धड़कन बहुत तेज हो रही थी। बेख्तियार इसे पसीना आने लगा था। क्या करे, किसे बुलाए। वो तेजी से दोनों हाथों से व्हील चेयर चलाती लाउंज में आई। फोन एक तरफ तपाई पर धरा था। इसके साथ ही एक चिट भी थी जिस पर हुमायूं फरिश्ते का नंबर लिखे थे। वो गालबन तैमूर के लिए लिखे गए थे। इसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया और फरिश्ते का नंबर डायल किया, फिर रिसीवर कान के साथ लगाया। घंटी जा रही थी मगर वो उठा ना रही थी। गालबन क्लास में थी।
اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ اس کی نگاہ 2 بار چٹ پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پر ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر اسٹارم طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رندا گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو۔ وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہے، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے پیچھے چھوڑ دو میرا۔ وہ ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے۔ وہ ہر شے سے غافل، بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب آدھے کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگائے۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکی اور آن کی کہ آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ اس کی ہچکی بند گئی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اس وقت اسے وہ سب کہا تھا اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیح شاندار سا مرد، کب تھکا، ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پھٹی سی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنا وقتی جذباتیت پہ پچھتا رہا تھا۔ دفعتاً آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی مامتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، تڑک کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ یو لیفٹ می وین آئی نیڈ یو۔ آپ نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، وہ زور سے چیخا تھا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحہ بھر بعد اس نے تیمور کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی باتیں مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔ اس کے رائفل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سیاہ کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سیاہ کور پر مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا، وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں ایک بار مارک لگا تھا، پھر تعوذ تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر سے دم بخود سی ہو کر رہ گئی، ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ، اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ سے پتہ چل جاتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار یہ دیکھ کے آنسو نہ تھے، بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہے تو آپ مجھ جیسے حال میں بھی رکھیں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔
طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان 2 سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے بکھر گئی تھی۔ بلکہ اس کی وہیل چیئر دکھیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی، جہاں پرندوں کے گول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلکہ اس کی وہیل چیئر دکھیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکڑ کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل تھی، اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا۔ سو اس نے بلکیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلکیس سر ہلا کر وہیں چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا۔ بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ کئی ماہ تو وہ اسپتال میں آپ کے ساتھ ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کے جاتا تھا، اور وہاں اسپتال میں آپ کے سہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلکیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلکیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پر وہیل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پر بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب 2-1 سالوں میں بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا، پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارا صاحب وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چھٹے برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر ہی رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے جی ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو آپ کا یا تیمور بابا کا حال تک بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا جو بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے کے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کا کوئی رشتے دار آئے تھے، ان سے بہت بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلکہ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتے دار کبھی آئے ہی نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت لڑائی کی تھی، دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنے ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئی۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید بھی نہ تھی، اور تیمور تو اس کا دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی، بلکیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ محمل نے قرآن اٹھا لی۔ وہ قرآن لیے گھر سے نکلتی تھی، اسی آہستہ سے کھولا۔ کل جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیت پر نشان لگا تھا۔ وہ بہت غور سے دھیان سے آگے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا رہ گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کیا۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔
میں بھی خواہ خواہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں کے متعلق تھی۔ اس کی سوچیں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف متوجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار ہی آویزہ گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے تھے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیمپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پر حیرت بھری ناگواری ابھری آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرا انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں۔ اگر آئندہ مجھے تم یہاں بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو مومل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی وہیل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی مومل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو لوٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پر آج پھر بلقیس کے ساتھ وہیل چیئر پر جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی وہیل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی وہ کسی خیال کے تحت چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم اپنے رشتے کی بات سن کر روتی ہوئی پیدل ہی مدرسے کے سامنے سڑک پر آ گئی تھی، اور اسے نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پر وہ یادوں کے ہجوم سے باہر نکلی۔ راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکڑ میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنا پہلے تھے۔ کیا ان میں کسی نے اس کو یاد کیا ہوگا؟ کبھی وہ اسپتال میں بھی آئے ہوں گے کہ نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا، جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پر پھر ایسے کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا، یا شاید اس کے سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس سے اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد حسن، آغا جان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیہ اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پر ہیں؟ ملازم کے چہرے پر ہلکی سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر تو
30 ہے نا؟ آہو جی یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلکہ اس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، جانے اب وہ کدھر گئے؟ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ساتھ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے ہیں؟ میم ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، 2 سال پہلے ایک شیخ عامر سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا، مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، وہ اس کے منع کرنے سے قبل بلکہ ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بامشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا، ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر نفاست سے تراشدی داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا۔ آئیے اندر آ جائیے۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلکیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیں۔ وہ لان میں گھاس پر رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے یوں کہ وہیل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے اور بہت ہی شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں جانتا ہوں آپ کو دیکھنے اسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا اس میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھی اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا چلا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی چلی گئی۔ آپ کچھ عرصے پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے بھر کی توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ، اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ انہیں قطعی نہیں۔ انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھر آئے، آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے؟ اسد چاچا کے بچے یتیم ہو گئے؟ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بھی یقین تھی۔
اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلکہ اس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پر منجمد ہو گیا تھا۔ اسد چاچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار ہی اسے لاؤنج کا وہ منظر یاد آ گیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چاچا اور غفران چاچا۔ غفران چاچا نہ جانے کہاں گئے اور آغا جان سب کدھر چلے گئے، وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان لوگوں کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ آخر یہ قانون فطرت ہے۔ وہ یہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں انہیں یاد کر رہی تھی۔ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں شاید یہی بات تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ وہیل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں لائی۔ شبنم کے قطرے گھاس پر بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئی، اور وہ بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ وہیل چیئر خود ہی چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مدرسے کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مدرسے کے صحن میں ناظرہ کی کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی، اور آواز آج بھی آ رہی تھی، اور وہی دیوار کے ساتھ وہیل چیئر کے روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے ترجمہ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حنطتا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد یہ دعا سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58، جب انہوں نے حنطتا کے بجائے حنطتا کہا تھا۔ محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب وہ بھی الجھ گئی اور صفحہ نکال اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی وہیل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے۔ وہ انہیں کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی بک نکال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی، مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ مطلوبہ حصے کی طرف گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ ان پر جمی ہوئی تھی، جیسے انہیں گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی ہلکی سی گرد کی تہہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری۔ گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب مکمل علیحدگی سے ہے، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی تھی۔ وہ لب کچلتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا، وہ میرے ساتھ رہے گا اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو۔ تم اسے مجبور نہیں کرنا، جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتے باہر نکل گیا۔ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں من نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی مدھم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا تھا کہ ہیکل میں داخل سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں یہ
سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے حتّیٰ یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو تو تمخصر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر حتّیٰ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے لکھا تھا حتّیٰ کا مطلب ہوتا ہے گھن، اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کے ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جتنی جینیس اور عقل مند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گھن کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گھن کیوں کہا؟ طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ حتّیٰ سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے اور پھر دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا؟ حتّیٰ کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی نہیں چاہ رہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور رخسار پر پھسلتا گیا۔ تو جس حال میں رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالا تھا۔ تیمور توست کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی وہیل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ وہ آہٹ پہ چوکا، لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے توست کا بچا ٹکڑا زور سے واپس پلیٹ میں پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ I don't want to talk you۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے کرنا ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ واٹ؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنے ہوئے۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے، میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوک کر ماتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بدمزاجی، یہ اندر بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس، اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرہ ہی ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزنز، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ بدتمیز اور تلخ لڑکی یاد آئی۔ وہ اس کا رواں دواں کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا کرتے ہیں، اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آ کر واپس اپنے قدموں کے نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جو بابول آگے کر جاتے ہیں، ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین سی اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے، ہاتھوں پہ رکھے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔